अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग में आपको कहते हैं खुश आमदीद। हुकूमती जमातों के अक्सर अकाबरीन तहरीक इंसाफ के बारे में ये बरमला कहते हैं कि इस जमात को ख़त्म करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये खुद ही अपने आप को नीचे गिराने में माहिर है। तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाने वाले इन रहनुमाओं की ये बातें सच महसूस होती हैं, क्योंकि कल शाम तक डील, ढील और मुज़ाकरात की बातें हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि हुकूमत इस बार बैकफुट पर है और इसी वजह से मुज़ाकरात के दरवाजे खोल रही है। लेकिन रात गए बुशरा बीबी के वीडियो बयान ने तमाम मामलात का रुख यकसर तब्दील कर दिया है। अव्वल तो ये वीडियो बयान ही इंतहाई गैर ज़रूरी था, लेकिन इससे बरादर इस्लामी मुल्क के हवाले से की गई बात ने जल्दी पर तेल का काम किया और हुकूमत को मौका फराहम कर दिया है कि वो इस लूज बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाए। यही वजह है कि सुबह से लेकर अब तक शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, मोहसिन नकवी समेत दर्जन भर हुकूमती रहनुमा इस बयान पर तहरीक इंसाफ को खूब लताड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ एक जानिब से तो इस बयान को सियाको सबाक से हट कर बयान करने पर खफा है, तो दूसरी जानिब इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए इसे बुशरा बीबी की जाती राय करार दे रहे हैं। इस एक बयान के बाद हुकूमत की जानिब से बातचीत का तमाम अमल बंद कर दिया गया, सख्तियों और पाबंदियों में इजाफा कर दिया गया। बरमला ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एहतजाज करने वाले अनासर को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर भी इस बेवक्त रागनी से सख्त परेशान और मायूस हैं। पीटीआई हर सूरत एहतजाज और हुकूमत इस एहतजाज को ताकत की शिद्दत से कुचलने को पूरी तरह तैयार है। मामलात बर्क रफ्तारी से कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और महज एक चिंगारी किसी नए सानहे, किसी नए वाक़े को जन्म दे सकती है। आज के डायलॉग में इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर सूबाई वजीर। बहुत शुक्रिया सर। सर, आपकी पार्टी के अक्सर रहनुमा ये समझते हैं कि नून लीग अब बोझ बन चुकी है और पीपल्स पार्टी को इसे जल्द अपने कंधों से उतार देना चाहिए। ये इनकी ज़ाती राय है या फिर पार्टी के अंदर ये अब सोच वाकई पाई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, इश्यूज़ तो शुरू से रहे हैं और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि PMLN को जो हमने सपोर्ट की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में, वो कोई हमारी खुशी का या ऐसा कोई फ़ैसला नहीं था कि कोई हम इत्तेहादी हैं और हमने उनको इलेक्शन में भी साथ थे और फिर उनको सपोर्ट किया। बल्कि इलेक्शन में तो हमसे मुकाबले में सबसे अहम सख्त महाज जो बनाया, जो इन्होंने अलाइंस बनाया, जिसमें PMLN, JUIF, MQM, GDA और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ छोटी बड़ियों को इन्होंने मिला के हमें टफ़ टाइम देने की बड़ी कोशिश की, ख़ास तौर पर सिंध में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे एक लिहाज से स्वीप ही किया है और ये कोई भी सीट लेने में कामयाब नहीं हुए, जो हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहाँ पे। लेकिन हुआ क्या कि जब गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का टाइम आया तो ज़ाहिर है जो आज़ाद अरकान थे, हमने उनको कहा कि आप बना लें, हम आपकी गैर मशरूत सपोर्ट करेंगे। लेकिन उनकी तो रविश आपको पता है, PTI की अपनी सोच है। तो फिर PMLN ने कहा कि आप हमें सपोर्ट करें। तो जमहूरियत की बका के लिए, पार्लियामेंट के इस्तेहकाम के लिए हमने इनको सपोर्ट किया, क्योंकि अगर हम इनको सपोर्ट ना करते तो गवर्नमेंट ना फॉर्म होती और फिर दोबारा इलेक्शंस की तरफ जाया जाता और कोई पता नहीं था कि इलेक्शन कब होते हैं। तो हमने बहालत मजबूरी इनको सपोर्ट किया और फिर ज़ाहिर है इनसे काफ़ी चीज़ें हुई। जब बातचीत हुई हमारी, तो अब हमारे लोगों को बहुत इख्तलाफात हैं, ख़ास तौर पर पंजाब से जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों में इस वक्त उसके पास मैंडेट है, प्रोविंशियल असम्बलीज़ में भी और इसी तरह नेशनल असम्बली और सेनेट में भी। तो हमारे लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनकी हर दफ़ा कोई ना कोई चीज़ सामने आती है। तो हमने PMLN की लीडरशिप से बारहा कहा है कि इन चीज़ों को, इन रिजर्वेशंस को हल होना चाहिए और इस दफ़ा भी वही चीज़ें हैं। तो ये कई दोस्तों का तो ज़ाती राय ज़रूर है और वो खुल के अब बात करना शुरू हो गए हैं, लेकिन लीडरशिप के पास भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर है। बिल्कुल सही। और नून लीग ने इसहाक डार को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे, इसका मतलब है उन्होंने कुछ नहीं किया खास और कोई पेशरफ नहीं हो पाई? जी, इसहाक डार साहब बहुत सुलझे हुए
انسان بھی ہیں اور سینئر لیڈر ہیں PMLN کے, وہ بھی بڑی کوشش کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں آ کے ایشوز جو ہیں وہ اسٹک اپ ہوتے ہیں. کافی چیزیں حل بھی ہوئی ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن جو اصل بیسک جو چیزیں ہیں ان میں پھر کوئی پرابلم آ جاتا ہے مختلف. تو ابھی ایک سینئر رہنماؤں کی چیئرمین صاحب نے کمیٹی بنائی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں خاص طور پر زیادہ نمائندگی پنجاب کی ہے, سینٹرل پنجاب اور ساؤدرن پنجاب کی جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے وہ لوگ ہیں, کیونکہ وہاں سے زیادہ ایشوز ہیں اس میں. لیکن اس میں CM بلوچستان بھی ہیں, CM سندھ بھی ہیں, KP کے گورنر صاحب بھی ہیں, اور ظاہر ہے لیکن زیادہ ایشو ہمارے پنجاب سے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو مینڈیٹ ہے ہمارے لوگوں کے پاس, ان کو رسپانس نہیں دیا جاتا, جس کی وجہ سے ہمیشہ ایشو رہتے ہیں اور یہ رہیں گے جب تک ان کے تحفظات جو ہیں وہ دور نہیں کیے جاتے. بالکل صحیح. سر, تحریک انصاف ہر صورت حکومت کے خلاف احتجاج کرنا چاہتی ہے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ ہر صورت اس کو کرش کیا جائے, اس احتجاج کو. پیپلز پارٹی کا اس کا کیا موقف ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ PTI کو مذاکرات کے لیے انگیج کرنا چاہیے یا پھر سختی سے نپٹا جائے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے. بات چیت پر ہم جو ہے یقین رکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر بات ہی ہوتی ہے, جس پہ بات کی جائے اسی سے معاملے حل ہوتے ہیں. یا جو ایجیٹیشن ہے, اگر کوئی احتجاج کرتا ہے, پرامن احتجاج کرتا ہے, کوئی جلسہ ہے, کوئی ریلی ہے, کوئی دھرنا ہے, تو اس کے لیے بھی پیپلز پارٹی منع نہیں کرتی. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو PTI کا طرز سیاست ہے وہ اس کو خود اس طرح کے بیانات آ جاتے ہیں کہ آپ بیل مجھے مار. اب انہوں نے جو یہ احتجاجی 24 تاریخ دی اور پھر اس میں کہا کہ جی کفن باندھ کے آ جائیں گے اور پھر یہ کریں گے وہ کریں گے, پتہ نہیں کیا کچھ ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے آیا. تو کیا پھر اس لحاظ سے ان کو احتجاج کرنے کوئی دے گا؟ ایون آج آپ نے دیکھا کہ بلکہ کل میرے خیال میں کورٹس کی طرف سے بھی, جو ہائی کورٹس ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ نہیں کر سکتے. جو وہاں کے تاجر لوگ گئے تھے کہ جی ان کا سارا بزنس جو ہے وہ خراب ہوتا ہے, ڈسٹرب ہوتا ہے, تو ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جی اسلام آباد میں احتجاج نہ کرنے دیا جائے, بلکہ ان سے بات چیت کی جائے. بات چیت کرنے کے لیے تو سب انہیں کہتے ہیں, لیکن یہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کبھی کہتے ہیں بالکل نہیں کریں گے, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. اب ان کے ہاں اپنی لیڈرشپ میں جو باہر ہے اس وقت, وہاں بھی اختلافات ہیں. اور ایک بات ایز اے پولیٹیکل ورکر, جو ایک سیاسی ورکر ہوں میں, جو سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست میں, کہ جب تک PTI نہیں بن جاتی, پاکستان تحریک انصاف پرامن نہیں بن جاتی, تب تک اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اور اپنے ورکروں کو, اپنے جو ان کے سپورٹرز ہیں, ان کو یہ مشکلات میں ڈالیں گے. کال دیتے ہیں, پاپولر ضرور ہے PTI, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس طرح کی کالز دے کے جس میں پہلے سے ہی نظر آتا ہے کہ یہ انتہا پسندی ہوگی, شدت پسندی ہوگی, بدتمیزی ہوگی, تو ظاہر ہے پھر وہ ایکشن شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر, بشرا بی بی کا کل دیا گیا بیان آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا. آپ کو نہیں لگتا یہ بیان انتہائی غیر ضروری تھا اور اس سے ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں سعودی عرب سے؟ جی بالکل, اور عجیب و غریب بیان ہے. میں بشرا بی بی کی بڑا احترام کرتا ہوں, ہم خواتین کا ہمیشہ احترام کرتے ہیں, لیکن یہ بیان اور اس وقت ان کا آنا, اس سے خود انہوں نے اپنے جو ان کی دوسرے پارٹی کے لوگ ہیں ان کو مشکل میں ڈال دی ہے. وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں کہ جی نہیں ان کا ذاتی بیان ہے, پارٹی پالیسی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں ان کا بیان کسی اور پیرائے میں تھا, حالانکہ انہوں نے تو سمپل سیدھی سی بات کی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب خان صاحب وہاں پہ گئے تھے اور ننگے پاؤں مدینہ پاک میں گئے, تو ایک اچھی بات تھی. اور ظاہر ہے انہوں نے ایک اچھا, ہم اس کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم اس کو تو کبھی بھی کنڈیم نہیں کرتے یا ان کی اس بات کو تنقید نہیں کیا جا سکتا. یہ تو بہت اچھا کام انہوں نے کیا. لیکن اس موقع پہ جو بیان انہوں نے دیا ہے, اور پتہ نہیں کس کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے باجوہ صاحب کو کال کی, حالانکہ باجوہ صاحب کی طرف سے بھی ڈینائل آیا ہے ان کے اسپوکس پرسن کا. تو یہ عجیب سی باتیں ہیں.
بالکل صحیح. بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب, سینئر وزیر موجود تھے. دیکھتے ہیں Thank you. پیپلز پارٹی کے تحفظات دور ہوتے ہیں کہ نہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز احسن اقبال صاحب. بہت شکریہ احسن صاحب آپ کے وقت کا. سر, بشریٰ بی بی کے بیان کو لے کر آج حکومت کافی سرگرم نظر آئی ہے اور ایسا لگتا ہے حکومت کو ایک ایسی لوز بال مل گئی ہے جس پہ انہوں نے اسے باؤنڈری سے باہر پھینک دینا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک انتہائی غیر ضروری بیان تھا اور غلط فیڈ کیا جا رہا ہے سعودی عرب کے اگینسٹ, یا کوئی کنسپریسی ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پی ٹی آئی کی پوری طرز سیاست دیکھیں تو صرف یہ بیان ہی نہیں ہے, تھرو آؤٹ وہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ اپنے طرز عمل سے پاکستان کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں. جب وہ حکومت میں تھے تو عمران خان صاحب کی حکومت اور ان کے وزراء نے چین کے بارے میں نہایت غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے, جس سے سی پیک جیسا اہم منصوبہ متاثر ہوا اور پاکستان چین کے تعلقات میں بھی خلل واقع ہوا. اسی طرح جب وہ حکومت کے آخری دنوں میں تھے تو انہوں نے امریکہ کے خلاف سازش کی تھیوری گھڑی اور اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو پہلے ہی بہت زیادہ خوشگوار نہیں تھے, ان میں جو رہی سہی کسر تھی اسے ختم کرنے کی کوشش کی. اور اب جب کہ ہمیں آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ ملا ہے اور اس میں ہمارے دوست ممالک چین ہے, سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. تو اس موقع پر اب پھر انہوں نے سعودی عرب کے خلاف ایک نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں خلل ڈالنے کی کوشش کی ہے. اور یہ سب کچھ وہ اپنی سیاست کے لیے کرتے رہے, گویا کہ ان کی سیاست کے لیے کوئی ملک کا مفاد, کوئی ریاست کا مفاد اہم نہیں ہے. جو چیز اہم ہے وہ ان کی اپنی سیاست ہے کہ آپ نے مذہب کا ٹچ لگانا ہے, آپ نے لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلنا ہے, چاہے اس کی پاکستان کو کتنی ہی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے. تو یہ ایک, آپ اس کو آئسولیٹڈ واقعہ نہ دیکھیں. جیسے میں نے کہا کہ ان کی پوری سیاست میں پہلے انہوں نے چین کے ساتھ ایسا کیا, پھر امریکہ کے ساتھ کیا, اب سعودی عرب کے ساتھ کیا. تو پتہ نہیں یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں تنہا ہو جائے, پاکستان کے ساتھ کسی ملک کے اچھے تعلقات نہ رہیں. تو یہ نہایت ہی قابل مذمت ہے جو کچھ انہوں نے کیا. اچھا سر, حکومت کہہ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہا ہے, بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں اور ان کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. پہلے تو یہ بتا دیں کہ کون سچ بول رہا ہے, اور اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے تو کیا حکومت سے بالا ہی بالا کوئی مذاکرات ان سے کر رہا ہے؟ دیکھیے, یہ بہت واضح طور پہ وزیر داخلہ نے بھی کہا, پھر وزیر دفاع نے بھی کہا, اور حکومت کی طرف سے دو ٹوک طور پہ کہا جا چکا ہے کہ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے. اور پی ٹی آئی خود جب یہ اخبارات میں اور میڈیا میں خبر آئی کہ پی ٹی آئی مذاکرات کر رہی ہے تو پی ٹی آئی نے اس کو ڈس انفارمیشن قرار دیا اور کہا کہ یہ ہمیں خراب کرنے کے لیے ایسی خبریں لگائی جا رہی ہیں. اور اب جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں. اصل میں وہ اپنے لوگوں کو حوصلہ دینا چاہتے ہیں, وہ لوگوں کو امید دینا چاہتے ہیں کہ شاید کوئی مذاکرات کے نتیجے میں صورت گیری ہو جائے یا کوئی ایسا اپرچونٹی ہمیں مل جائے, ہم بات چیت کر رہے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. یہ صرف ان کے اپنے کارکنوں کو انہوں نے امید دینے کے لیے ایک تاثر قائم کیا ہے. احسن صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے یا کسی طرح انہیں انگیج نہیں کیا جاتا تو 24 نومبر وڈ بی اے ویری ہیوی ڈے, اور کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی زیادہ مہاجرائی اگر ہوگی تو حکومت پھر صورتحال کیسے کنٹرول کرے گی؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ کال ہے. آپ دیکھیے, ایک طرف پاکستان کی سٹاک مارکیٹ آج 99,000 کا مارک کراس کر گئی ہے, اور ہم انشاءاللہ امید ہے کہ منڈے کو وہ دیکھیں گے کہ 1 لاکھ کے مارک سے سٹاک مارکیٹ اوپر چلی جائے. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہوگا. اسی طرح پاکستان کے تمام انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان کے دوست ممالک دوبارہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے رجوع کر رہے ہیں. جب پاکستان ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے اس موقع پر, جبکہ ہمیں خارجی محاذ پر خوارجیوں کا اور دہشت گرد گروپوں کا سامنا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے خلاف اپنی کارروائیوں میں شدت لا رہے ہیں, اس موقع پر داخلی عدم استحکام پیدا کرنا
اور اس قسم کی کالز دینا اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے اگر ان کا مقصد ہے کہ خان صاحب کو چھڑوانا ہے تو انہیں حکومت نے تو نہیں چھوڑنا. وہ کسی ڈپٹی کمشنر کی 90 دن کی نظر بندی کے آرڈر کے تحت تو گرفتار نہیں ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر نے یا انتظامیہ نے آرڈر واپس لے کے ان کو رہا کر دینا ہے. وہ کیسز کے اندر گرفتار ہیں اور اس کے لیے نکلنے کا راستہ صرف عدالتی عمل ہی ہے. ہم بھی جب جیلوں میں تھے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات عمران خان صاحب نے بنائے تھے. ہم نے نہ ان کا امریکہ میں رونا رویا نہ برطانیہ میں رونا رویا. ہم نے اپنا کیس عدالتوں میں لڑا اور ہم الحمدللہ سرخرو ہوئے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جھوٹے کیسز ہیں تو اس کا مداوع حکومت نے نہیں کرنا, اس کا مداوع عدالتوں نے کرنا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر مقدمے کے اندر وہ عدم پیروی کر کے ان کو التوا میں ڈال رہے ہیں. چاہے وہ توشہ خانہ کا کیس ہے, چاہے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو کہ کوئی 50 ارب روپیہ بنتا ہے جو انہوں نے پاکستان کا چرایا, ان سب, چاہے وہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے, ان سب کیسز میں مسلسل یہ لیگل ہیلے بہانوں سے التوا حاصل کر رہے ہیں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جب میرے خلاف کیس چل رہا تھا تو ہماری جان چلی جاتی تھی کہ پیشی کیوں پڑ رہی ہے. ہم کہتے تھے ڈیلی ٹرائل کرو بھی, ہمارا فیصلہ کرو, چونکہ ہمیں پتا تھا کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے. تو یہ کیوں تاریخوں پہ تاریخیں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر ٹرائل ہوگا تو ان کو سزا ہوگی, چونکہ اس کے ناقابل تردید ثبوت اور شواہد ان کیسوں کے اندر موجود ہیں. تو اس لیے ان کو رہائی جو ہے, این آر او اگر یہ چاہتے ہیں تو این آر او تو کوئی نہیں دے سکتا نا. یہ حکومت کے قیدی تو نہیں ہے, نہ اس وقت ملک میں مارشل لا ہے کہ کوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کہے گا کہ میں نے ساری سزائیں ختم کر دیں, میں نے مقدمات ختم کر دیے. ایک عدالتی عمل ہے, ایک قانونی عمل ہے, اس کے اندر جائیں, اپنا دفاع کریں. اگر بے گناہ ہوں گے چھوٹ جائیں گے, اور اگر گناہ گار ہوں گے تو سزا کے لیے تیار رہیں. سر اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, حکومت سے نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ ان کو کیا ریلیف دے گی؟ جیسے میں نے کہا کہ ان کے سارے مقدمے عدالتوں کے اندر ہیں. انہیں اگر ریلیف ملنا ہے یا انہیں سزا ملنی ہے وہ عدالتی عمل کے ذریعے ہی ملنی ہے. تو کیا پاکستان کے آرمی چیف ان کی سزائیں معاف کر سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کا کوئی اور شخص ہے جو ان کی سزائیں معاف کر سکتا ہے؟ ان کو باہر آنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنی بے گناہی عدلیہ کے سامنے, عدالتی نظام کے سامنے پیش کریں. اگر وہ بے گناہ ہوں گے چھوٹ جائیں گے, لیکن اگر گناہ گار ہوں گے تو پھر سزا کے لیے تیار رہیں. اور اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ چونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ ان مقدمات میں گناہ گار ہیں, وہ تو خود جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, اسی لیے وہ ٹرائلز کا سامنا نہیں کر رہے. وہ ٹرائلز کو مؤخر کرنے کی حکمت عملی پہ چل رہے ہیں, پیشیوں پہ نہیں جاتے. آج آپ نے دیکھا کہ جو محترمہ بشرا صاحب ہیں, ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ اسی لیے جاری ہوئے کہ وہ ضمانت دینے کے بعد پیشیوں پہ پیش نہیں ہو رہی, اور وہ مقدمے کو اور اس کے ٹرائل کو اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ جتنا تاخیری حربے ہو سکے اس سے آگے کیا جائے. تو اس لیے یہ بات, اس کا ثبوت ہے کہ یہ سب مجرم ہیں اور یہ اپنے ٹرائل سے خوفزدہ ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو جائے, جادو کا کام ہو جائے, غیر آئینی کام ہو جائے, کوئی این آر او ہو جائے جس سے ان کی گلو خلاصی ہو جائے, جان چھوٹ جائے. ورنہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ مقدمے چلے تو انہیں سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا. اچھا احسن صاحب, موٹر ویز بند ہیں, اسلام آباد آنا منع ہے, اسلام آباد سے جانا منع ہے, اور سوشل میڈیا پہ بھی اب لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے جیل میں بیٹھ کر ویسے ہی سب بند کرا دیا ہے, اور اس نے باہر آ کر کیا بند کرانا ہے؟ جی ان کا ایجنڈا یہ ہے نا. دیکھیے یہی تو ساری بات ہے کہ یہ جو کالز دیتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ ڈسرپشن کریں, ایک عام آدمی کی زندگی میں دشواری پیدا ہوتی ہے. سر بند تو حکومت کر رہی ہے نا, سر بند تو آپ لوگوں نے کیا. وہ حکومت کیوں کر رہی ہے؟ حکومت اس لیے کر رہی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی سے پہلے انہوں نے اتنے جلسے کیے, جلوس کیے, کوئی رکاوٹ ہوئی؟ لیکن جو کچھ یہ 9 مئی کو کر چکے ہیں, اب ہم ان کی کسی بات پہ اعتماد نہیں کر سکتے. اور حکومت کا فرض ہے کہ اگر ہم یہ بند نہ کریں اور خدا نہ خواستہ یہ ایک دوسرا فیض آباد کی طرح دھرنا کر کے بیٹھ جائیں, یہ دوبارہ ڈپلومیٹک جو انکلیو ہے اس میں کوئی حادثہ ہو جائے, یہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں, تو پھر لوگ کہیں گے جی آپ کی حکومت تھی, آپ نے کیوں نہیں روکا انہیں. پھر تو یہ سوال ہوگا نا, آپ سب میڈیا والے کہہ رہے ہوں گے کہ جناب آپ نے ان کے راستے کیوں نہیں روکے, آپ نے ان کو کیوں, آپ کو پتا تھا یہ سب کچھ یہ کرتے ہیں, تو انہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, کور کمانڈر پہ حملہ کیا, تو آپ نے اسلام آباد ان کے لیے کھول کے رکھ دیا. تو حکومت کا یہ بھی فرض ہے کہ حکومت جو ہماری اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہیں, جو قومی
امارات ہیں، جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے، اسلام آباد کیپٹل ہے، اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ پوری دنیا دیکھتی ہے. تو جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ حکومت لینی اس کی مجبوری ہے، لیکن یہ اس لیے ہمیں لینے پڑ رہے ہیں کہ یہ بار بار ایک تخریب کاری کی کال دیتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ڈسرپشن کی جائے. اور میرا خیال ہے کہ اب آپ دیکھیے اسلام آباد پنڈی کے تاجر ان سے تنگ آ گئے ہیں، بزنس مین تنگ آ گئے ہیں. انہوں نے ہائی کورٹ میں جا کے ہاتھ جوڑ کے کہا جناب ان کو منع کریں، یہ ہر روز کال دے دیتے ہیں، ہمارے کاروبار خراب ہوتے ہیں. تو یہ ان منفی ہتھ کنڈوں سے یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. ملک کا تو ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے ان کی اپنی سیاست بھی اب خراب ہو رہی ہے. چونکہ مجھے کئی پڑھے لکھے لوگ ملے ہیں جو پی ٹی آئی کے حمایتی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم تنگ آ گئے ہیں نیگیٹو پالیٹکس سے. پاکستان کے اندر ہر وقت آپ نیگیٹو پالیٹکس نہیں کر سکتے. ان کے پاس کوئی پازیٹیو بیان نہیں ہے سوائے لوگوں کی کردار کشی، سوائے چور ڈاکو بنانا، تو سوائے دھرنے احسن دینا، صاحب، سوائے حملے کرنا. سر از دیر اے چانس کہ حکومت کوئی تھوڑی سپیس دے پائے بانی پی ٹی آئی کو آئندہ آنے والے دنوں میں اس احتجاج کے علاوہ، یا پھر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ جائیں اپنے کیسز فیس کریں؟ کوئی ورکنگ سپیس دینے کو دیکھیے آپ تیار ان ہیں؟ حکومت کے، مجھے آپ بتائیے نا کہ حکومت کے اختیار میں کیا ہے؟ حکومت کیا سپیس دے سکتی ہے؟ حکومت ان کے کیسز تو نہیں ختم کر سکتی، وہ ایک عدالتی عمل ہے، اور وہ عدلیہ کے اندر ہی وہ سارا پروسیس چلنا ہے. اب اگر انہوں نے، یعنی کہ ہمارے نہ صرف توشہ خانہ میں چوری کی، تحائف کی، جو القادر ٹرسٹ میں برطانیہ نے 50 ارب کے قریب پاکستانی روپیہ یا 190 ملین پاؤنڈ واپس کیا، اسے حکومت سے چرا کے اپنے دوست کو دے دیا. اچھا، پھر 9 مئی کو جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، کور کمانڈر کے گھروں پہ حملے کیے، فضائیہ کی چھاؤنیوں پہ حملے کیے، قائد اعظم کی نشانی کو جلا کے خاک کر دیا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ فوج پہ حملے کر رہے ہیں، اور آپ دنیا میں آج تک اس طرح کسی ملک نے اجازت نہیں دی کسی بھی سیاستدان کو یا سیاسی جماعت کو کہ وہ اس کی ملک کی فوج کے اوپر حملے کرے. اچھا، آپ فوج پہ حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سلوک وہ کیا جائے جو جیب کاٹنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو بھی آپ کا جو سنگین جرم ہے اس کے مطابق ہی آپ کا مقدمہ بھی چلے گا اور آپ کو سزا بھی ہوگی. اچھا سر، یہ جو بیان بشریٰ بی بی نے دیا ہے سعودی عرب کو لے کر، شہباز شریف صاحب نے بھی اس کو کافی برا منایا اس کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ بڑے بلین انویسٹ ہو رہے ہیں سعودی عرب کی جانب سے. کیا سعودی حکام کی طرف سے آپ کو کوئی اس حوالے سے رد عمل دیا گیا ہے؟ واٹ دے تھنک اباؤٹ اٹ؟ اور کوئی کسی بھی قسم کا رد عمل انہوں نے دیا ہے بشریٰ بی بی کے اس بیان پر اب تک جو آپ تک دیکھیے، کمیونیکیٹ ہوا؟ ان کا رد عمل کا تو انتظار کرنا یا سوچنا بالکل میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ایک فطری طور پہ ہر پاکستانی اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ جب آپ کے سب سے قریبی دوست ملک کے خلاف اس طرح کا بیان دیا جائے، تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہمارے بارے میں کوئی ہمارا دوست ملک کرے جو نہایت قریبی دوست ملک ہے، اور اس میں کوئی ذمہ دار شخصیت ہمارے بارے میں، پاکستان کے بارے میں ایسی بات کرے، تو کیا اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں کسی سرکاری ترجمان سے بیان دینے کی ضرورت ہے؟ وہاں پہ ہر شخص کو پتا ہوگا کہ یہ ہمیں ناگواری گزرا ہوگا. جس طرح چین کے خلاف جب انہوں نے الزامات لگائے، جھوٹے الزامات لگائے کہ جی سی پیک کے منصوبوں میں کرپشن ہوئی ہے یا سی پیک میں مہنگے قرضے آئے ہیں، تو کیا اس کے لیے آپ کو کسی چینی ترجمان کے بیان کی ضرورت ہے؟ کہ کیا انہیں اچھا لگا ہوگا کہ جنہوں نے پاکستان کی اس وقت مدد کی جب کوئی $1 لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ $25 ارب انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی، اور اس کے عوض ہمارے حکومت کے وزیروں نے جس طرح کے بیہودہ اور لغو ان پر الزامات لگائے، تو کیا انہیں خوشی ہوئی ہوگی؟ تو اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی کے رد عمل کی ضرورت نہیں ہے. تو خود ہر شخص اس کو جانتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا حملہ کیا انہوں نے صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے، کہ جی وہ مذہبی ٹچ، لوگوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے، اور اس کے بھینٹ جو ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو چڑھا دیا. ایک سکاڈ میزائل ہے جو چلا دیا بس غیر ذمہ داری سے. بالکل صحیح. سر، وزیر اعلیٰ کے پی گنڈا پور صاحب نے بیان دیا ہے کہ حکومت کے آسان خطا ہو گئے ہیں اور اسی لیے سڑکیں بند کر دی ہیں. جو ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں گنڈا پور کی باڈی لینگویج بہت ہی تحمل آمیز اور برداشت والا رویہ ان کا نظر آیا، لیکن آج پھر سے وہ جارحانہ موڈ میں آ گئے ہیں. اس سے کیا مطلب لیا جائے کہ پہلے کچھ سیٹنگ ہو چکی تھی ان کی اور اب نہیں ہے؟ دیکھیے، میں نہایت ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا وہ صوبہ جو اس وقت دہشت گردی کا بدترین شکار ہے، آپ نے دیکھا کہ ابھی کل ہی پارا چنار کے اندر 42 ہلاکتیں ہوئی ہیں دہشت گردی کے نتیجے میں.
اس سے پہلے آئے روز وہاں پر جو خوارج ہیں وہ مختلف چیک پوسٹوں پر ہمارے سیکیورٹی کے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں. جو ان کا وزیر اعلیٰ صاحب کا اپنا ضلع ہے وہاں پر اطلاعات آتی ہیں کہ شام کے بعد لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مخدوش ہو جاتی ہے. تو بجائے یہ کہ وہ اپنے صوبے کے لا اینڈ آرڈر پہ توجہ دیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے صوبے کے لوگوں کو تحفظ دیں، وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں، لوگ دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں. اور وزیر اعلیٰ پچھلے کئی دنوں سے اپنے لوگوں میں پیسے بانٹ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بغاوت کرنے کے لیے اکسا رہے ہیں، اور سرکاری وسائل کو لے کر پنجاب پر اور وفاقی حکومت پر چڑھ دوڑنے کے دعوے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور یہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا طرز عمل کتنا غیر ذمہ دارانہ ہے کہ جہاں جس صوبے میں اس کی حکومت ہے وہ بدترین دہشت گردی کے رحم و کرم پر ہے. انہیں کوئی دلچسپی نہیں کہ دہشت گردی کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، ان کو صرف اس بات سے دلچسپی ہے کہ عمران خان صاحب کی خوشنودی لینے کے لیے کس طریقے سے ہم نے بغاوت کرنی ہے، کس طریقے سے ہم نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے. تو یہ سب کردار قوم کے سامنے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کی کبھی اجازت نہیں دیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ 24 تاریخ کو ان کا انشاءاللہ شو بری طرح فلاپ ہوگا. بالکل صحیح. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، سینئر رہنما نون لیگ کے میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں 24 کو کیا ہوتا ہے، کیونکہ ویسے ہی تمام تر ٹرانسپورٹیشن اور موٹر ویز پہلے ہی بند ہو چکی ہیں. عوام پہنچتی ہے نہیں پہنچتی، یہ تو ہم 24 کو ہی دیکھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے قانوندان ہیں شیر افضل مروت صاحب. بہت شکریہ مروت صاحب آپ کے وقت کا. سر پہلے تو یہ بتائے گا کیسی تیاریاں ہیں آپ کی 24 کے لیے؟ مکمل طور پر تیار ہیں یا کچھ سوچا جا رہا ہے کہ اس کو آگے کر دیا جائے یا مؤخر کر دیا جائے؟ نہیں، جہاں تک ہماری ذمہ داریوں کا تعلق ہے اسلام آباد اور پنڈی کے حوالے سے جو فرائض ہمیں سونپے گئے ہیں، وہ تیاریاں جو ہیں اب ہم حتمی مقام پہ لے جا چکے ہیں. ہم نے چناؤ کر لیا ہے کہ کن مقام پہ ورکرز کو جو ہیں پنڈی سے اور جو بارکو سے لوگ ہیں، جو ترنول سے لوگ آئیں گے اور جو اسلام آباد کے شہری علاقوں کے لوگ ہیں، اور فیصلے ہو گئے ہیں. ہم بالکل پوری عزم کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ جو ہے 24 نومبر کے احتجاج کو کامیاب بنائیں گے. زیادہ تر لوگوں کو ہم نے بلایا ہے آئی جی پی روڈ پہ اور کھنہ پل پہ، اور یہ 2 میٹنگ پوائنٹس ہوں گے جہاں پہ قافلے ملیں گے، اور پھر جو ہے ہم آگے بڑھیں گے. سر آگے کیسے بڑھیں گے؟ اسلام آباد سے آ کوئی نہیں سکتا، اسلام آباد جا کوئی نہیں سکتا، موٹر ویز بند ہیں، جی ٹی روڈ بند ہیں، سو کیا ہوگا سر؟ عوامی طاقت اور سیلاب کے سامنے یہ نہیں ٹھہر سکیں گے. 24 تاریخ کو پاکستان اپنی تاریخ کا ایک معجزہ دیکھے گا، اور پورا پاکستان امٹ کے آ رہا ہے، اور پھر ان کی بس کی بات نہیں ہوگی کہ عوام کے اس ازدحام کو، اس سیلاب کو روکیں. تو جہاں تک یہ راستے کنٹینر انہوں نے رکھے ہیں یا جو بند کیے موٹر ویز، یہ پہلے بھی بند کرتے آئے ہیں، اور اب ہم ان کے ان ہتھکنڈوں کے عادی ہو چکے ہیں. اور اس کا بندوبست جو ہے وہ جو قافلے کے پی سے آئیں گے اور جہاں جہاں سے آئیں گے تو وہ اپنے ساتھ اس کا بندوبست بھی کر کے لائیں گے. اچھا سر، تحریک انصاف کی ایک لوز بال سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت بہت اپر ہینڈ چلی گئی ہے، اور وہ ہے بشرا بی بی کا بیان. میں چاہتی ہوں پہلے آپ یہ سن لیں کہ مریم نواز اور خواجہ آصف صاحب کہتے کیا ہیں. ایک گھریلو خاتون جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کل انہوں نے جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے، مجھے آنیسٹلی اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا. انہوں نے پاکستان کے ایک ایسے دوست ملک پر حملہ کیا جو ہر مشکل میں، ہر برے وقت میں، ہر کٹھن وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا. اب وہ اپنے آپ کو شریعت کہہ رہی، نعوذ باللہ وہ شریعت ہیں. اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. ڈوبتی ہوئی کشتی کو جو ہے بچانے کے لیے اس قسم کی کوشش کرنا میں سمجھتا ہوں نہایت ہی گھٹیا اور غلیظ قسم کی کوشش جو ہے یہ کل کی گئی. مروت صاحب کیا کہیں گے ان کو سن کر؟ وہ تو کہتے ہیں گھریلو خاتون ہے، اور یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ میسج تھا جو انہوں نے دیا کل. ایسا بیان دینے کے لیے ضروری ہے کہ دینے والا شخص یا خاتون جو ہیں ان کے پاس خود بھی اخلاقی جوات ہو. جو محترمہ وزیر اعلیٰ بنی بیٹی ہیں، خود تو نہ قانون کا پاس ہے، نہ آئین کا پاس ہے، نہ
वोट का लिहाज है, चोरी शुदा मैंडेट के बलबूते पे वज़ीर आला बनी बैठी है, हमें इखलाकियात पढ़ा रही हैं, पाकिस्तानियों को बता रही है। हक ही नहीं बनता है इनका। और अगर कोई थोड़ी सी भी खुदी या थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नून के उन लोगों में होती जो कि फार्म 47 पे आए हैं, वो कभी भी अवाम के सामने आके आंखें चार न करते। वो बुशरा बीबी के इस बयान पे जो हर्जा सराई कर रहे हैं और जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शुरफा का शेवा नहीं हो सकता है। मोहतरमा ने जो बात कही है उसका रुख इन्होंने सऊदीया की तरफ खुद ही मोड़ दिया है। कहाँ पे सऊदीया का नाम लिया है? उन्होंने कहा जी जब हम आ गए तो बाजवा को कॉल गई कि भाई आपने तो उनको जो है हम पे लाद दिया है जो शरीयत ला रहे हैं। अब उनसे मुराद जो है ये सऊदी अरब के लोग जो है किस तरह हो गए। और आपको मैं याद दिला दूं, इससे पहले मैंने एक बयान दिया था इस तरह मिलता जुलता, और जिस पे पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ गया था। बल्कि खान अभी तक जो है मुझसे उस बयान पे नाराज है कि जी इससे जो है हमारे और सऊदियों के ताल्लुकात में दरारें पड़ गई है। तो जब नैरेटिव पार्टी का मालूम है, पार्टी का स्टांस मालूम है, तो फिर इस बयान को इस तरह जो है मोल्ड करना या उसकी डायरेक्शन जो है सऊदीया की तरफ ले जाना, ये लोग जो है सऊदीया की हुकूमत को जो है मुल्ज़िम ठहरा रहे हैं। न नाम लिया है, ना हमने बुशरा बीबी ने उनकी तरफ कोई इस तरह जो है निशानदेही की है। अलबत्ता इनकी ज़बान है कि रुक नहीं रही है, और इनके हाथ में अब कुछ तो है, ना अवामी सपोर्ट है ना अखलाकी जवाब है। अब यही बातें पकड़ के इसका जो है ना वो हवा बना देते हैं। तो मरवत साहब, मदीना तो एक ही जगह पर मौजूद है ना, वो तो सऊदी अरब में ही है और शरीयत का ताल्लुक भी वहीं से है। तो अब ये समझा जाए बानी पीटीआई बुशरा बीबी से भी नाराज हो जाएंगे जैसे आपसे हो गए थे? देखिए शरीयत तो सऊदीया में खुद भी है, और जो 4 फिक्के हैं उनमें जो सऊदी अरब के लोगों का फिक्का है वो सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं। फिर पूरे दुनिया में जो है सऊदी इस्लाम की प्रमोशन के लिए हर मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें इनकी काम कर रही है, तो लिहाजा वो शरीयत खत्म कर रहे हैं। ईरान का और इनका तनाज़ा किस चीज पे है? तो सऊदी अरब जो है वो तो एक्सपोर्ट करता है शरीयत को, रिलीजन को और ऑर्थोडॉक्सी को। तो सऊदी देखिए शरीयत के पीछे तो अमरीकी ताकतें हो सकती है, तमाम ताकूती और सियूनी ताकतें हो सकती है, लेकिन इस्लामी ताकत है जहां पे खुद शरीयत जो है ऑर्डर ऑफ द डे हो, उनकी तशबीह या इस्तिआरा लेना जो है वो सरासर गलत है। बिल्कुल ठीक है। सर, कोई मुज़ाकरात हुए? बानी पीटीआई ने कहा मुज़ाकरात की दावत भी दी गई, मुज़ाकरात के लिए बात भी की गई, हुकूमत मुकम्मल इनकारी है। आपसे पहले मेरे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद थे, वो भी इनकार साफ अल्फाज में कर रहे थे कि कोई मुज़ाकरात ना हमने किए हैं ना हमने दावत दी है, और वो भी प्रॉपर आपके साथ आहनी हाथों से निपटने के लिए तैयार है। तो आखिर हक़ाइक़ है क्या? क्या वाकई किसी ने कहा था मुज़ाकरात के लिए? समझ नहीं आती है कि मीडिया पे आके नून के लोग झूठ क्यों बोलते हैं। ये कहाँ की मतलब है कि शराफत है? आपके सरकर्दा रहनुमाओं ने बशमूल अयाज सादिक साहब ने इस मुज़ाकरात की अमल में हिस्सा लिया, लेकिन जब हमारे मुतालिबात नहीं माने गए तो लिहाजा वो तअत्तुल का शिकार हुआ। इसमें एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती अरकान ये शामिल थे, और इनकी अभी तक कोशिश है कि किसी तरह भी ये एहतजाज जो है 10 अयाम के लिए मौखर किया जाए। तो मानने में अगर हर चीज पे झूठ बोला जाएगा तो क्या क्रेडिबिलिटी इनकी रहेगी? बिल्कुल सही। सो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या नतीजा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप 24 को? फिर अब हम ये समझते हैं कि एहतजाज मोमेंटम गेन करेगा 25 को। 24 को तो काफिले पहुंचना शुरू हो जाएंगे, लेकिन असल जो अवामी ताकत का मुजाहरा होगा वो 25 को होगा, और रात से ही इंशाल्लाह ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानियों के जो काफिले हैं वो इस्लामाबाद के हर सड़क पे नजर आएंगे। सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। शेख अफजल मेरे साथ मौजूद थे, तो वो कह रहे हैं कि 24 को तो शुरू होगा और 25 को मोमेंटम पकड़ेगा ये एहतजाज। देखते हैं क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।